बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। नाज़रीन, गुज़िश्ता व्लॉग में मैंने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के बारे में कुछ मारूज़ात पेश की थी, जिस पर उनका उस व्लॉग के अपलोड होते ही फ़ोन आ गया और फिर आज सुबह भी बहुत तफसील से उनके साथ बात हुई। उनका 2 पॉइंट्स पे मेरे साथ शिकवा था और दोनों शिकवे उनके कमोबेश दुरुस्त थे। पहला तो उनका इस बात पे गिला था मुझसे कि आपको मेरे बारे में बात करने से पहले मुझसे एक दफ़ा बात ज़रूर कर लेनी चाहिए थी फ़ोन पे। मैं तस्लीम करता हूँ कि मेरी ये गलती थी कि मैंने उनसे बात नहीं की। और दूसरा उनका कहना ये था कि जिस बात पर आप गुफ्तगू कर रहे हैं, जिस क्लिप पर आप गुफ्तगू कर रहे हैं, क्या वो पूरा इंटरव्यू आपने सुना है? तो मैंने वाकई वो पूरा इंटरव्यू नहीं सुना था और मैंने उनसे वादा किया था कि मैं पूरा इंटरव्यू सुन के दोबारा इस पर गुफ्तगू करूँगा। तो आज मैं अपना वादा भी पूरा कर रहा हूँ। लेकिन नाज़रीन, मैं अल्लाह ताला को हाज़िर व नाज़िर जान के कह रहा हूँ कि जिन बातों पर मैंने इंजीनियर साहब की बातों पर एतराज़ किया था, क्लिप पर एतराज़ किया था, वो पूरा इंटरव्यू सुनने के बाद मेरे अपने मौक़िफ़ को मेरी नज़र में मज़ीद तक़वियत मिली है। मेरा यानी अगर मैंने उनकी मारूज़ात पे एतराज़ किया है तो मुझे उस एतराज़ पर कोई शर्मिंदगी नहीं है, बल्कि मेरी वो जो एतराज़ था वो मेरी अपनी दानिश में, हो सकता है मैं गलत हूँ, मेरी अपनी दानिश में वो ज़्यादा तगड़ा निकला, वो ज़्यादा मजबूत हुआ है। नाज़रीन, बग़ैर किसी तमहीद के मैं बात कर रहा हूँ कि मैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब से बेपनाह हुस्न ज़न रखता हूँ और मैं समझता हूँ कि वो जिस शोबे में काम कर रहे हैं ये दुनियावी से ज़्यादा लोगों की उखरवी निजात का सामान बन सकता है। मिर्ज़ा साहब जिस तरह मज़हब के नाम पर इस्तेहसाल करने वालों को बेनकाब करते हैं और इस काम की दाद दिए बग़ैर मैं नहीं रह सकता। वो बंदे और रब के दरमियान खामखा का वास्ता बने हुए दीन फरोशों को अपने दलाइल से बेनकाब करते हैं। दिलचस्प हकीकत ये है कि इस काम के लिए मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने कोई नई तहकीक नहीं की, उन्होंने बल्कि जो राइज मजहबी अकायद के रद्द के लिए दलाइल और बराहीन की कोई नई खेप भी फराहम नहीं की। इस सारे अमल में उनका हिस्सा ये था कि शिरक और बिदअत के रद्द में अहले इल्म ने सदियों से जो काम अपनी अपनी हैसियत में कर रखा था, उस सब को, उन सब कामों को, उन तमाम दलाइल को यकजा कर दिया और फिर सोशल मीडिया की ताकत से शिरक और बिदअत के मराकज़ पर ऐसी शद्दोमत से दलाइल की संगबारी की कि दीन फरोश निज़ाम के सरपरस्त आज बीच चौराहे ऊंधे मुँह पड़े हैं। इसमें मुझे कोई दो आरा नहीं है, बिल्कुल मेरा ज़हन बिल्कुल क्लियर है इस हवाले से। ये दलाइल की ताकत है जो जदीद तालीम याफ्ता नौजवानों के यहाँ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को खूब पजीराई मिल रही है और मिली है। मतलब क़ज़ा व क़दर में हिस्सादार बाबों की ख़ुद साख्ता कहानियों और सूफिया के ख्वाबों की तामीर किया गया खानकाही निज़ाम जो है वो हक़ाइक़ की कसौटी पे बिल्कुल नाक़िस साबित हो चुका और मोहम्मद अली मिर्ज़ा एक फ़ातह की तरह उस निज़ाम कौन के रखवालों को रोज़ ललकारते हैं। मजहबी स्टेटस को के हामी जो हैं वो बेदलील जवाब देते हैं, तो मोहम्मद अली मिर्ज़ा सोशल मीडिया पे उनकी खूब क्लास लेते हैं, खूब ठट्ठा उड़ाते हैं और ये काम इतने तवातुर से जारी है कि मुखालिफिन का जो तमस्खर उड़ाना अब मिर्ज़ा साहब की आदत सानिया बन चुकी है। लेकिन अब अगले मरहले में जब मिर्ज़ा साहब ने सियासत पर तबाह आजमाई शुरू की है तो अनजाने या जानते बूझते, मुझे नहीं पता, मैं कोई यकीन के साथ नहीं कह सकता कि एक और भी उनकी आदत पुख्ता होती जा रही है कि उन्होंने इमरान ख़ान को अपना हदफ बना लिया। पहली बात तो ये है कि सियासत इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का मैदान नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो सियासत पर बात नहीं कर सकते, वो कर सकते हैं, बहुत अच्छी कर सकते हैं, मगर उस अथॉरिटी से नहीं जैसे वो मज़हब पर बात करते हैं। मिर्ज़ा साहब की पढ़े लिखे तबके बिलखुसूस नौजवानों में मकबूलियत की वजह भी यही थी कि वो हमेशा दलील से बात करते थे और दलील से अपनी बात मनवाते थे। मगर जब वो आपने महसूस किया होगा नाज़रीन कि जब वो सियासत पे बात करते हैं तो साफ पता चलता है कि इस मैदान में दलील की जगह उन पर जज्बात हावी हो जाते हैं।
مطلب بعض لوگ تو ان پہ یہ الزام بھی لگاتے ہیں کہ وہ اوائل عمری سے میاں نواز شریف اور ان کی جماعت کے عشق میں مبتلا ہیں. میں اس بات سے اتفاق کروں یا نہ کروں یہ دوسری بات ہے، بلکہ میں واضح طور پہ کہتا ہوں کہ میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا، لیکن بہت سارے لوگ ان پہ یہ الزام لگاتے ہیں، کہتے ہیں کہ عشق چونکہ اندھا ہوتا ہے اس لیے انہیں اپنے محبوب سیاستدان نواز شریف میں کوئی خامی نہیں ملتی، اور عمران خان کی اچھائی بھی انہیں بدنیتی سے کیا گیا عمل لگتا ہے. میں مطلب یہ بات اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ وہ لوگ کہتے ہیں. تو میں نے پھر لامحالہ جب یہ باتیں سنی تو پھر میں نے اور بھی ان کے بہت سارے پوڈ کاسٹ سنے. اس لیے اب میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ نواز شریف کا معاملہ تو میں نہیں جانتا نواز شریف سے محبت ہے یا کیا ہے، لیکن یہ بات میں کہہ سکتا ہوں کہ عمران خان کے معاملے میں مرزا صاحب کا دل جو ہے وہ اس میں بغض موجود ہے. اس حوالے سے وہ اس قدر قنوطیت کا شکار ہیں کہ انہیں مستقبل میں بھی عمران خان سے کسی اچھے کی امید نہیں ہے. مرزا صاحب فرماتے ہیں کہ اچھا اب میں ناظرین بتا دوں کہ مرزا صاحب کا وہ جو گزشتہ روز کی میری معروضات تھیں ان پر دو بڑے اعتراض تھے کہ ایک پوری گفتگو آپ نے نہیں سنی، وہ سیاق و سباق سے ہٹ کے ہے. اچھا اب ناظرین جب میں نے جو گزشتہ روز کی میری معروضات تھیں، اور ایک یہ تھا کہ مرزا صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ ساری جو میرا جس پہ ویلاگ کر رہے ہیں یار دوست سارے، یہ کم و بیش 1 سال پرانا ہے. تو وہ کہہ رہے تھے کہ جو چیز 1 سال پرانی ہے وہ آج کیسے منطبق کی جا سکتی ہے آج کے حالات پہ. تو میرا کہنا یہ تھا کہ جو بنیاد ہے، جو بھی انجینئر صاحب فرما رہے ہیں اس کے جو بنیادی اصول ہیں وہ تو کئی سال بھی گزر جائیں تو وہ تو وہی رہنے ہیں نا. ہاں البتہ حالات کے مطابق اگر کوئی واقعاتی بات ہے تو وہ تو تبدیل ہو سکتی ہے، تو لیکن جو اصول ہیں وہ تو وہی رہنے ہیں. تو وہ کہہ رہے تھے کہ جنگ عظیم اول کی بات جو ہے وہ جنگ عظیم دوم پر آپ ثابت نہیں کر سکتے، لیکن مرزا صاحب جو بنیاد ہے اصولوں کی وہ تو وہی رہتی ہے. تو اب کل کی بات چھوڑے، آپ اس سے پیچھے چلے جائیں. جب آپ نے 2 ٹوک لفظوں میں کہا تھا، اور میں نے وہ پورا وہ آپ کا انٹرویو آپ کا وہ سنا تھا، جس میں آپ واضح طور پہ کہہ رہے ہیں کہ اگر خان صاحب جیل سے باہر آ گئے تو ملک میں سٹیبلٹی نہیں رہے گی، خان صاحب کی کوئی ضمانت نہیں دے سکتا کیونکہ ان کی زندگی یو ٹرن سے عبارت ہے. ہمیں عمران خان کی مظلومیت تو نظر آتی ہے مگر انہیں جیل کے اندر رکھنے والوں کی مشکل سمجھ نہیں آتی. یہ مرزا صاحب کا فرمان ہے. یہاں مرزا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو جیل میں رکھنا ملکی استحکام کا تقاضا ہے. مرزا صاحب یہ کیسا استحکام ہے جو ملک کے مقبول ترین لیڈر کو جیل میں رکھ کر حاصل ہوگا؟ آپ کو یاد ہے 1977 میں یہی دلیل دی جاتی تھی کہ بھٹو جیل سے زندہ سلامت نکل آیا تو ملک کو عدم استحکام سے دوچار کر دے گا. پھر بھٹو کی پھانسی سے استحکام آ گیا؟ بتائیں نا. ایک جماعت آج بھی زندہ ہے بھٹو کے نعرے لگا کر عوام کا جینا دوبر کیے ہوئے، آج بھی بھٹو کی مظلومیت کو کیش کراتی ہے. 1971 میں یہ دلیل دی گئی تھی کہ جیتی ہوئی جماعت عوامی لیگ کو اقتدار دے دیا گیا تو ملک قائم نہیں رہ سکے گا. پھر اکثریت کو اقتدار سے محروم رکھ کر ملک برقرار رکھ لیا آپ نے. مرزا صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان کی کوئی ضمانت نہیں دے سکتا کیونکہ ان کی زندگی جو ہے وہ یو ٹرن سے عبارت ہے. مرزا صاحب کبھی آپ نے اپنے اس مطالبے پر ٹھنڈے دل سے غور کیا ہے؟ آپ فرما کیا رہے تھے اس وقت؟ عمران خان سے ضمانت چاہیے کس چیز کی؟ یہ ملک عمران خان سمیت کسی کی ضمانت یا ذاتی خواہشات پر نہیں چلنا مرزا صاحب، اسے آئین کے مطابق چلانا ہے، اسے دستور کے مطابق چلانا. اور مجھے خوشی ہوتی ہے جب ایک عالم دین ہونے کے ساتھ ساتھ آپ ایک جمہوریت پسند ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں اور بار بار آئین اور دستور کی بات بھی کرتے ہیں. اور اگر آئین کی بالادستی جو ہے تو کسی کی ضمانت، اگر آئین کی بالادستی کسی ملک میں ہے تو پھر کسی کی ضمانت کی ضرورت ہی نہیں رہتی. مرزا صاحب بہتر ہوتا ہے آپ عمران خان کی ضمانت مانگنے کی بجائے آئین کی بالادستی کا مطالبہ کرتے، وہ آئین جو اس وقت عمران خان سے بھی زیادہ مظلوم ہے. میں خود حیران ہوں کہ میں جس انجینئر مرزا کو جانتا ہوں وہ تو دلیل کا بادشاہ ہے، مگر مرزا صاحب جب آپ سیاست پر بات کرتے ہوئے دلائل پیش کرتے ہیں تو میرے جیسے لوگ پھر لامحالہ حیران رہ جاتے ہیں کہ یہ وہی انجینئر محمد علی مرزا ہے جو اپنے شاندار دلائل سے مذہبی مجاوروں کا جینا دوبر کیے ہوئے. مرزا صاحب فرماتے ہیں کہ جی 2017 میں نواز شریف کی چلتی حکومت ختم کر کے ملک کو انتشار کی جانب دھکیلا گیا، اور آج فارم 47 کی بات کرنے والے RTS کی بھی بات کریں.
مرزا صاحب خود ہی آپ غور کریں یہ کیسی بے وزن دلیل ہے. مرزا صاحب آپ ایک طرح سے سیب کو کدو سے ملا رہے ہیں. نواز شریف کی حکومت کسی بیرونی دباؤ یا سائفر کے نتیجے میں ختم نہیں ہوئی تھی. میاں صاحب کو پاناما لیکس کی وجہ سے اپنی حکومت سے ہاتھ دھونا پڑے تھے, اور پاناما لیک کسی اسٹیبلشمنٹ کا کارنامہ نہیں تھا, کسی اپوزیشن کا کارنامہ نہیں تھا. پاناما لیکس عالمی سطح پر ایک سکینڈل سامنے آیا تھا جس میں میاں محمد نواز شریف صاحب کا نام تھا. میاں صاحب نے پارلیمنٹ میں کہا تھا, آپ شاید بھول گئے مرزا صاحب, حضور یہ ہے وہ ذرائع جن سے لندن میں فلیٹس بنائے گئے, اور پھر عدالت میں ذرائع بیان کرنے کی بجائے قطری خط لے آئے تھے. بدقسمتی سے نواز شریف اپنی کونا مکرنیوں اور بودھی دلیلوں کی وجہ سے آج سیاسی طور پہ عبرت کا نشان بنے ہوئے ہیں. پھر 2017 میں نواز شریف کی حکومت ختم ہوئی, نون لیگ کی حکومت تو پھر بھی برقرار تھی, اس نے 5 سال پورے کیے. دوسرا, آپ RTS کو فارم 47 سے ملا رہے ہیں. مرزا صاحب بہت احترام کے ساتھ میں یہ عرض کروں گا کہ یہ کھلی بددیانتی ہے. جو لوگ بھی یہ بات کرتے ہیں کھلی بددیانتی کرتے ہیں. RTS والی بات کو یہ ملا دیتے ہیں جب لا کے یہ 28, تو بہت بڑا ظلم کرتے ہیں. یہ بالکل اشارہ توڑنے کو دورے قتل کی واردات سے ملاتے ہیں. یہ انگلی کٹا کر شہید ہونے والی بات ہے. فارم 47 کو تو چھوڑ دیں, خود RTS یعنی اس سے پچھلے کی جب بات کرتے ہیں, خود RTS بٹھا کر عمران خان کو واضح اکثریت سے روکا گیا تھا. اور اب تو اس حقیقت کا اعتراف جو ہے وہ نون لیگ کے اندر سے بھی ہو چکا ہے کہ RTS نہ بٹھایا جاتا تو خواجہ آصف سیالکوٹ سے کبھی نہ جیت پاتے. اس کا تو کافی حد تک میں عینی شاہد بھی ہوں. اگر پھر بھی آپ کو کوئی شبہ ہے تو پھر محمد زبیر صاحب کا انٹرویو سن لیں. اچھا, ایک جگہ پر مرزا صاحب کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ مذہبی معاملات میں لوگ سب کو سنیں اور پھر خود فیصلہ کریں. لوگ پڑھے لکھے ہیں, وہ بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں. مرزا صاحب میرا یہاں پر سوال یہ ہے کہ یہ رعایت صرف مذہبی معاملات میں ملے گی یا سیاسی معاملات کا فیصلہ بھی اسی اصول پر ہوگا؟ اگر ملک کی غالب اکثریت ایک لیڈر کے حق میں فیصلہ دے چکی ہے تو کیا اس کا احترام نہیں کیا جانا چاہیے؟ اسی سیاسی فیصلے کو نہ ماننے پر جو لوگ سوشل میڈیا پر مزاحمتی تحریریں لکھتے ہیں, آپ انہیں ڈیجیٹل دہشت گرد کہتے ہیں اور صاف صاف کہتے ہیں. میرا سب سے بڑا گزشتہ روز جو بے شک وہ آپ کی کئی ماہ پہلے کی وہ ہے گفتگو ہے, لیکن ڈیجیٹل دہشت گردی تو آپ نے کہی نا, اس میں تو کوئی ایفنٹ بٹ نہیں لگا رہا. عمران خان بیلٹ سے جیت جائے تو اسے ہٹلر کے مماثل قرار دیا جا رہا ہے. مرزا صاحب بتائیں پھر نظام مملکت چلے گا تو کیسے چلے گا؟ اگر الیکشن کا رزلٹ اس لیے قبول نہیں ہے کہ اس سے عمران خان جیت جائے گا تو پھر سب کچھ غاصبوں کے حوالے کر دیا جائے. مرزا صاحب مردہ یزید کو ہی کوڑے مارتے رہنا یا عصر حاضر کے غاصبوں کو بھی کبھی للکارنا ہے؟ ہمیں فیصلہ کرنا ہے نا. مرزا صاحب سیدھی بات ہے, حسینیت عمل مانگتی ہے, کردار مانگتی ہے, قربانی مانگتی ہے. باتوں سے حسین سمجھ نہیں آتا. چلے چھوڑیں اس بات کو, اس بات پر ہم آگے بات نہیں بڑھاتے کیونکہ مقصد خدا نخواستہ آپ کی توہین نہیں ہے. پھر مرزا صاحب فرماتے ہیں کہ 9 مئی پاکستان کا 9/11 ہے. بہت سارے لوگوں کے نزدیک ہے 9/11 ہے, لیکن کچھ لوگ تو اس کو اپنی ڈھال کے طور پہ استعمال کرتے ہیں, اپنی سیاسی بقا کے لیے استعمال کرتے ہیں, اپنے اقتدار کی طوالت کے لیے استعمال کرتے ہیں. اور آپ بخوبی جانتے ہیں ہر بات میں 9 مئی. اس کے ذمہ داروں کو سزا ضرور ملنی چاہیے, تو قبلہ ضرور دے سزا. کس نے روکا ہے؟ مگر سزا کسی ثبوت اور شواہد کی بنیاد پہ ہی دینی ہے یا خواہشات پر؟ 2 سال ہونے کو آئے, آج تک 9 مئی کے معاملے کی تفتیش مکمل نہیں ہوئی, نہ ہی دعووں کے برعکس کوئی ناقابل تردید شواہد عدالتوں میں پیش کیے جا سکے. 9 مئی کو 9/11 ضرور قرار دیں, مگر آج تک تو اس معاملے میں زبانی جمع خرچ کے سوا کچھ نہیں ہوا. ہاں میں نے سنا ہے جس میں آپ نے 9 مئی کے حوالے سے بھی گفتگو کی ہے اور آپ نے ذرا نرم لفظوں میں کہا ہے کہ جی کچھ بے گناہوں کو رہا کر دیا جائے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ پہلے بے گناہ اور گناہ گار قرار دینے کا جو میکانزم ہے اس کو تو درست کیا جائے. آپ یہ اس بات کا مطالبہ کیوں نہیں کرتے مرزا صاحب کہ کون فیصلہ کرے گا کہ 9 مئی میں کون گناہ گار تھا, کون بے گناہ تھا؟ کون سی عدالتیں فیصلہ کرے گی؟ یہ موجودہ عدالتی نظام اب فیصلہ کرے گا.
26ویں ترمیم کے بعد جو آئین، دستور، قانون اور اب ہر چیز کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا ہے، اس نظام میں فیصلے ہوں گے، انصاف کے فیصلے۔ 9 مئی کے روز کی CCTV فوٹیج کہاں ہے؟ کیا یہ بھی عمران خان نے فراہم کرنی ہے؟ مرزا صاحب اس حوالے سے آپ ہی حکومت کو کوئی اچھا مشورہ دے دیں۔ اب آتے ہیں ناظرین اصل بات کی طرف۔ اس کے بعد مرزا صاحب اچھا اصل بات ہے کیا؟ ناظرین میں یہ سمجھتا ہوں بہت ہی اخلاص کے ساتھ کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے، مرزا صاحب نے جو کچھ فرمایا اور اس کے جواب میں پھر PTI کے دیوانے جو ہیں وہ جس طرح سے رسپانس کرتے ہیں، میرا خیال ہے کہ یہ کوئی خوش کن صورتحال نہیں ہے۔ اس ساری صورتحال پہ خوشی منانے کی یا بغلیں بجانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میرا دل اس لیے دکھتا ہے کہ ایک طرف میرے دل میں بہت زیادہ احترام ہے مرزا صاحب کے لیے، اور دوسری طرف ان کی بہت ساری باتوں سے مجھے اختلاف ہے، سیاسی باتوں سے مجھے ان کی 80% اختلاف ہے اور 15-20% سے اتفاق ہے۔ جو ان کے مذہبی معاملات ہیں، ان کی جو تعلیمات ہیں، اس میں سے مجھے 80% اتفاق ہے اور صرف 15-20% اختلاف ہے۔ الٹا معاملہ ہے سیاست میں اور دین کے معاملے میں۔ اچھا اس کے بعد اور جو جس بات پہ میں بار بار میرا دل کڑ رہا ہے، میں کوئی یہ خوشی کے ساتھ یہ ویلاگ، یہ گفتگو نہیں کر رہا ناظرین، میں بہت بوجھل دل کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں۔ اصل میں پرابلم یہ ہے کہ مولانا جو انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے چاہنے والے اور اس ملک میں رول آف لا، یا آپ PTI کے حامی چلیں کہہ لیں، کھل کے بات کرتے ہیں، جو PTI کے حامی ہیں وہ بہت سارے پوائنٹس پہ جا کے کنورج ایک ہی جگہ ہوتے ہیں، وہ ایک ہی سمندر میں گرتے ہیں، جا کے وہ دریا اکٹھے ہو کے ایک ہی سمندر میں گرتے ہیں۔ تو بہت بڑی تعداد جو ہے، مجھے کل سے لے کر آج تک بہت سارے لوگوں نے کہا کہ جی ہم کیا کریں، ہم دونوں کو چاہتے ہیں۔ تو مرزا صاحب میں جو سمجھتا ہوں کہ اس وقت آپ کے سیاسی موقف میں لاغری ہے اور شدید کجی ہے۔ آپ اس انداز میں، ہاں آپ کے پاس بے شمار دلائل ہوں گے کہ میں نے یہ بھی کہا، میں نے یہ بھی کہا، میں نے وقت پہ یہ بھی کہا، لیکن جس انداز میں کہنا چاہیے تھا آپ نے نہیں کہا۔ جب آپ اف اینڈ بٹ لگا کے بات کرتے ہیں تو بات کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ ہاں آپ یہ بھی کہتے ہیں، اس بات میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ آپ نے کہا کہ مجھے اسٹیبلشمنٹ کا نمائندہ نہ کہا جائے، کیونکہ جس انداز میں میں نے اسٹیبلشمنٹ کو للکارا ہے کسی اور نے نہیں للکارا، میں نے تو نام لے کر بات کی ہے۔ تو یہ بات بھی آپ کی اپنی جگہ وزن رکھتی ہے۔ اس کو PTI کے جو حامی ہیں ان سب کو بھی یہ بات دیکھنی چاہیے۔ اسی لیے میں نے گزشتہ روز بھی عرض کیا تھا کہ اتنی جلدی ہم فیصلوں پر نہ پہنچیں، بلکہ ایک دوسرے کو آپ مارجن دینے کی کوشش کریں، ایک دوسرے کو گریس مارکس دینے کی کوشش کریں۔ ناظرین اس کے بعد مرزا صاحب اپنے اصلی خدشے کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں، یہ بہت قابل غور بات ہے مرزا صاحب، اس کا ضرور کبھی جواب دیجیے گا، میں اس جواب کا انتظار کروں گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہمیں خدشہ یہ ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس سب عمران خان سے متاثر ہیں، کہیں وہ ہماری محنت ہی خراب نہ کر دیں۔ یہ خدشہ جو آپ نے جس خدشے کا اظہار کیا ہے، اس پر بہت سارے لوگ جو ہے وہ شکوک و شبہات کا اظہار کرتے ہیں، ان کے ابرو اٹھ جاتے ہیں۔ حضور اس طرح تو آپ کھلے عام اپنی شکست کا اعلان کر رہے ہیں، یعنی جن نوجوانوں کو آپ نے اتنی محنت سے تیار کیا وہ عمران خان کے نظریات کے سامنے فوراً ہی ڈھیر ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ صورتحال یہ ہے کہ جو نوجوان دلیل کی وجہ سے آپ کی طرف مائل تھے وہ دلیل سے ہی عمران خان کو بہتر سمجھتے تھے، دلیل کی بنیاد پہ عمران خان کو بہتر سمجھتے ہیں نواز شریف اور زرداری سے اور باقیوں سے۔ اس لیے اس بارے میں اب زیادہ فکر مند نہ ہوں، ہمارا نوجوان ہم سے اور ہمارے بابوں سے کہیں بہتر ہے۔ ناظرین میں کبھی بھی نہیں چاہوں گا کہ سیاست کی وجہ سے مرزا صاحب اپنی اصلی راہ جو ہے وہ کھوٹی کریں۔ میں ان کے خلاف کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، ان کے سیاسی نظریات پر بات کرنا اور اس معاملے کو اچھالنا میری خواہش بھی نہیں ہے۔ میں حتی الامکان اس بات سے بچنا چاہتا ہوں، کیونکہ مجھے یہ بھی پتہ ہے، جیسے میں نے عرض کیا، کہ عمران خان کے چاہنے والوں کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے اصلی کام کی بھی مدعا ہے، اصلی کام کی۔ عمران خان، اچھا میں یہ بھی نہیں کہتا ناظرین کہ جو انجینئر صاحب ہیں وہ سیاست پر بات نہ کریں، کھل کے بات کریں، جس طرح مرضی بات کریں،
جدا ہو دی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ عمران خان سیاسی میدان میں اجارہ داری کے مخالف ہیں تو مرزا صاحب مذہبی میدان میں شخصیت پرستی کے بتوں کے خلاف جہاد کر رہے ہیں۔ دونوں کی راہیں جدا مگر منزل ایک ہے، مقصد ایک ہے، پھر یہ دوری کیسی ہے؟ ضرورت اس بات کی تھی کہ جب اب عمران خان آج زیر عتاب ہے تو پھر مرزا صاحب اس فسطائیت کے خلاف سب سے توانا آواز بنتے۔ اگر ایسا ہو جاتا نا تو مرزا صاحب کو اپنے اصلی میدان میں بھی نئی اور بے مثال کامیابیاں ملتی۔ خیر یہ تو ایک آئیڈیل صورتحال تھی۔ اتنا تو ہو سکتا تھا کہ مرزا صاحب اس موقع پر خاموشی اختیار کر لیتے، مگر کیا کریں، نواز شریف اور شریف فیملی کے لیے پتہ نہیں، وہ واقعی جو لوگ یہ کہتے ہیں، میں اتفاق نہیں کرتا لیکن بار بار جو دھیان ادھر چلا جاتا ہے کہ ان کے دل میں کوئی محبت چھپی ہوئی ہے۔ حد تو یہ ہے کہ مرزا صاحب فرماتے ہیں، وہ میں جب نہیں مانتا تو پھر ان کے بیانات سامنے آ جاتے ہیں۔ مرزا صاحب نے فرمایا ہے کہ شہباز شریف کی موجودگی میں عمران خان کی اب کوئی ضرورت نہیں رہی۔ یہ تو مرزا صاحب آپ نے فرمایا نا، اس کو سیاق و سباق کے ساتھ شامل کر کے سن لیں یا کاٹ کے سن لیں۔ یہ جملہ تو آپ نے ادا فرمایا نا کہ شہباز شریف کی موجودگی میں عمران خان کی اب کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ مرزا صاحب عمران خان کی نفرت میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں جاری موروثیت کو بھی اچھی نظر سے دیکھتے ہیں۔ کچھ دوست تو یہاں تک کہتے ہیں کہ مرزا صاحب آپ سیاسی معاملات میں اتنا آگے بڑھ گئے ہیں کہ ہمیں یہ خدشہ ہے کہ کہیں آپ نون لیگ میں باقاعدہ شمولیت نہ اعلان نہ کر دیں۔ خیر آپ سے مجھے اس کی تو توقع ہرگز نہیں ہے۔ میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ جس کا کام اسی کو ساجے۔ مرزا صاحب آپ جس میدان کے آدمی ہیں اس کے آپ شاہ سوار ہیں، سیاست شاید آپ کا میدان نہیں ہے۔ پھر میں وہی بات کروں گا، میں ضرور چاہتا ہوں کہ آپ سیاست پہ بات کریں، لیکن صرف اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ آپ جعلی طور پہ معاملات کو، سیاسی معاملات پر گفتگو کرتے ہوئے بیلنس کرنے کی کوشش کریں۔ آپ تو ماشاءاللہ جو آپ کے دل میں بات زبان پہ جو دل میں بات ہوتی ہے وہی زبان پہ بھی آ جاتی ہے، یہی آپ کا کمال ہے۔ تو لیکن کم از کم انصاف سے تو ضرور کام لیں۔ اگر پھر بھی مطلب آپ سیاست پہ بات کرتے ہیں تو عمران خان کو کم از کم خاص طور پہ تختہ مشق نہ بنائیں، اور اس وقت تو بالکل نہ بنائیں جب وہ پوری قوم کا مقدمہ لڑ رہا ہے۔ اور مجھے امید ہے کہ اس موضوع پہ مجھے اس سے زیادہ کچھ نہیں کہنا پڑے گا۔ باتیں اور بھی ہیں، اس پر میرے دلائل بھی میرے پاس بہت زیادہ ہیں، لیکن میں ہی جانتا ہوں، مگر مقصد کسی کو ناظرین لاجواب کر کے اس کی بے بسی کا تماشا دیکھنا نہیں ہے۔ انجینئر محمد علی مرزا میرے لیے بہت قابل احترام ہے، بہت قابل احترام ہے۔ ایک بڑے بھائی کی طرح میں ان سے صرف یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے سیاسی موقف پہ ایک دفعہ ٹھنڈے دل کے ساتھ ضرور غور کریں۔ سیاسی تبصرے کے شوق میں کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک بڑے مقصد سے آپ کی توجہ ہٹ جائے، یا سیاسی تعصب کی وجہ سے لوگ آپ کے اصل کام سے بھی نظریں پھیر لیں۔ اور میں اس موقع پہ پی ٹی آئی کے جو ووٹر ہیں، سپورٹرز ہیں، جو ہمدردی رکھتے ہیں، ان سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ فوراً لٹھ نہ نکال لیا کریں۔ وہ اگر ان کو انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی باتوں سے اختلاف ہے تو اس اختلاف کا بھی کوئی سلیقہ ہونا چاہیے۔ بے شک اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ انجینئر صاحب جو ہیں وہ توازن کا دامن ہاتھ سے چھوڑ رہے ہیں، پھر بھی میرا خیال ہے کہ آپ کو ایک عالم دین کی عزت کرنی چاہیے۔ اب اس طرف نہ شروع ہو جائے گا انہوں نے کس مدرسے سے ڈگری حاصل کی ہے، انہوں نے جس مدرسے سے بھی ڈگری حاصل کی ہے وہ جس مشن پہ گامزن تھے اور ہیں، اس مشن کی عزت کی جانی چاہیے۔ ناظرین آخر میں نجیب احمد صاحب کا ایک شعر سن لیں۔ پھر یوں ہوا کہ مجھ پہ ہی دیوار گر پڑی، پھر یوں ہوا کہ مجھ پہ ہی دیوار گر پڑی، لیکن نہ کھل سکا پس دیوار کون ہے، لیکن نہ کھل سکا پس دیوار کون ہے۔ ناظرین خوش رہیں، خوش رکھیں، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔